बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुहाजराई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस मुहाजराई के दौरान कुछ ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात की ख़बरों को भी तहरीक इंसाफ ही की तरफ से मीडिया को बताया गया है। पहले इमरान खान साहब ने गोलमोल अल्फाज में कहा, फिर फवाद चौधरी साहब ने इसकी तस्दीक की और अब इस पे इमरान खान साहब के एक इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, वो भी इस पे खुल के बातचीत कर रहे हैं। कुछ और भी मामलात हैं, उस पर भी बात करेंगे। आज कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ तो कौमी असम्बली के इजलास में कुछ हुकूमती शख्सियात ने ऐसी तकरीरें की जिससे ये लग रहा था कि वो बेइख्तियारी का दुखड़ा सुना रहे हैं पूरी कौम को कि हम बड़े बेइख्तियार हैं। वैसे ही बेइख्तियार हैं जैसे थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ने बताया था कि मैं तो बड़ा बेइख्तियार था। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम, बहुत शुक्रिया। जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर कानून हैं, और जनाब शुएब शाहीन साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। लेकिन मैं गुफ्तगू के आगाज़ से पहले कुछ ख़बरें जो हैं वो नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ। शेख रशीद अहमद साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने ये फरमाया है अपनी एक ट्वीट में कि रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुश आइंद साबित होगी। हुकूमत ने मुल्क का सियासी और मुआशी दिवालिया निकाल दिया है। हमें असम्बली इसलिए लाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली पर डील हो सके। 10 रोज़ में फ़ाइनल राउंड होगा, अक्टूबर नवंबर फैसला कुन होगा। लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख एक का होना ज़रूरी है। शेख साहब ने अपनी बात शुरू की है रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग। ये इशारा उनका है जो कल रावलपिंडी में कोर कमांडर मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के हवाले से वो कह रहे हैं खुश आइंद साबित होगी। यकीनन वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लिए खुश आइंद ही साबित होगी। लेकिन इस ट्वीट से वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं। मेरी खबर बिल्कुल डिफरेंट है और शेख साहब तो खुद ही कहते हैं ना कि अब मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं है, लेकिन हमारा जिनसे राब्ता हुआ है वो कह रहे जी कि हमारे जो मुज़ाकरात की जो कहानी जो है वो शेख साहब बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हमारे कोई मुज़ाकरात जो हैं ऐसे नहीं थे कि उसमें कोई डील हो रही थी और हम वही करेंगे जो कि आइन और कानून कहता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुकम्मल तौर पे तरदीद कर दिया जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो या जो बैकडोर चैनल पे जो कॉन्टैक्ट्स थे उसका कोई नतीजा नहीं निकला और ये नाकाम हो गए हैं, तो फिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कब करेंगे? ये सवाल बहुत अहम है। मुसद्दिक मलिक साहब, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आपकी इत्तेहादी जो है पीपल्स पार्टी उसकी सिंध में हुकूमत है और कुछ आपके इत्तेहादी बलूचिस्तान की हुकूमत में है, और आप सिर्फ इस्लामाबाद में जिसको इमरान खान साहब कहते हैं ये 26-27 किलोमीटर की हुकूमत है। इमरान खान साहब ने अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब अगर वाकई सीरियस हैं इस तमाम गुफ्तगू में जो फरमा रहे हैं और शेख साहब भी सीरियस हैं, तो पंजाब और केपी दोनों उनके पास हैं। आज रिज़ाइन दें, कल दूसरा दिन। अगर पूरा पंजाब रिज़ाइन दे दे, पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं, तो ख़ुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाया बठिंडा जाने की क्या ज़रूरत है कि नहीं आप ऐसा करें कि आप सब कुछ तहलील कर दें, तो फिर वो तहलील होगा, तो फिर वो इलेक्शन होंगे। इफ़ दे आर सीरियस अबाउट इट तो दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दें, और बलूचिस्तान में भी उनकी कुछ तो प्रेजेंस है तो वहाँ से रिज़ाइन दे दें, तो ख़ुद ब खुद जो मुल्क है वो इलेक्शन में चला जाएगा। तो कुछ समझ ये नहीं आती कि करना क्या चाह रहे हैं। क्या इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ है भी या किसी और चीज़ से ताल्लुक़ है? कुछ समझ नहीं आती। कुछ हमें जो ख़बरें मिल रही हैं किसी हद तक वो ये है कि क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों आज़म सवाती साहब ने और कुछ ऐसे लोगों ने फिर अजीबोगरीब बयानात दिए, उससे तो बाज नहीं आते। आप वो शोहदा के ख़िलाफ़ जो कैंपेन शुरू की थी वहाँ से शुरू हो जाएं, और उसके बाद जो टेलीविज़न पे चीफ़ ऑफ स्टाफ जो थे गिल साहब, डॉक्टर साहब ने जो तबसरा किया था फ़ौज को उकसा रहे थे बगावत पे, या उसके बाद खान साहब ने जो तस्करा किया था कि कुछ जर्नैल वफ़ादार हैं तो कुछ क्या हैं, कुछ जो हैं वो चोरों की हिफाजत
عجیب و غریب گفتگو فرمائی تھی. اب انہوں نے وہ کہا کہ ہم گیٹ نمبر 4 پہ چڑھ دوڑیں گے. تو وہ آپ کے گھر کا گیٹ نمبر 4 یا میرے گھر کا تو نہیں ہے نا. تو مجھے کچھ ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ کچھ ٹاپ لیڈرشپ کے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ یہ دھرنا ان بیانات کے بعد دینے کے لیے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ساتھ چلیں, لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. ہمارے لیے بات بڑی سمپل سی ہے جی, کہ اگر واقعی صرف دھرنا دینے آ رہے ہیں, صرف اپنا احتجاج کرنے آ رہے ہیں تو ضرور آئیں. لیکن اگر لوگوں کے جان و مال کو پامال کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا ملک کو جیم کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو پھر ہمیں جو بھی لوگوں کی زندگی میں سہولت پیدا کرنے کے لیے قانونی طور پہ کرنا پڑے گا وہ کریں گے. اچھا مولانا بخش چانڈیو صاحب, یہ جو بات کی مصدق ملک صاحب نے کہ پھر آپ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دیں تو الیکشن ہو جائے گا, تو اگر یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑتے ہیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی اپنی اسمبلی توڑے گی؟ دیکھیں, اگر ملک کا ماحول پورا الیکشن کا ہو جائے تو پیپلز پارٹی الیکشن کی مخالفت نہیں کرتی. اچھا, لیکن اگر سازش ہے تو اس کا تو ہم حصہ نہیں بنیں گے. آپ پر خلوص ہیں, آپ اپنی حکومتیں توڑ دیں, ملک الیکشن کی, مصدق صاحب نے ٹھیک کہا, الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. لیکن یہ کسی بات میں سنجیدہ میر صاحب نہیں ہے. ابھی جو بات کا, ابھی مثال کے طور پر میں لانگ مارچ نکالوں گا, اس کے بیان پر غور تو کریں. دیکھ لو میں کروں گا, اگر نہیں کیا تو میں کروں گا. بھائی کرنا ہے تو کر ڈالو. یہ کیا کہتے ہو, دیکھو میں ان کو کہہ رہا ہوں نہیں کرو گے تو پھر میں کروں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اب ان میں وہ وزن نہیں رہا, ان کو دیکھ لیا گیا. ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے 7 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ الیکشن لڑا, 6 جیت گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں وزن نہیں رہا. دیکھیں جناب, جو 2 سیٹیں ان کی طرف سے گئی ہے وہ بھی کوئی معمولی صدمہ نہیں ہے. پورے ملک کی عجیب فضا بن گئی ہے. اور وہ جن کی سیٹیں ہیں کراچی میں ان کی ہیں, اور ماحول تبدیل ہوگا, وہ سیٹیں وہی لے لیں گے. ان کی کہاں سیٹ ہے؟ یہ تو مسافر ہیں, یہ تو آتے جاتے رہیں گے. یہ سب سیاسی مسافر کو ملے ہیں. آپ کو میں بتاؤں, ہمارے پاس ایک بڑی مشہور کہاوت ہے نا, وہ جھیل کے پرندے, وہ آتے کہ ایک خاص موسم میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں کہاوت ہے کچھ لوگوں کے لیے, یہ جھیل کے پرندے کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے. خان صاحب نے بھی شروع میں کہا تھا میں ایسے لوگ لاؤں گا, لیکن سب جھیل کے پرندے ڈھونڈ کے وہ لائے. اب وہ اڑنے کی سب تیاری کر رہے ہیں. جیسی فضا بنے گی میر صاحب آپ حیران ہو جائیں گے. ایسے لوگ چھوڑنے کا اعلان کریں گے. لیکن میں 6-7 مہینے سے مسلسل ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں, خان صاحب آپ سکڑتے جا رہے ہو اور سکڑو گے, کیونکہ یہ جماعت جس مقابلے کے لیے بنی تھی وہ مقابلہ کرنا ہی نہیں ان کو. اچھا, اب شعیب شاہین صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اور تحریک انصاف کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور اس کے بعد عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں, تو آپ کے خیال میں لانگ مارچ کے ذریعے عمران خان صاحب اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مقاصد تو انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. آپ اگر پچھلے 6 مہینے کی ان کی جدوجہد کو دیکھو تو ہر زمانے میں ایون مارشاء اللہ بھی جب آیا کرتا تھا تو جو حکومت بھی جایا کرتی تھی تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. یہ پہلی حکومت ہے عمران خان صاحب کی جب ان کو آؤسٹر کیا گیا تو اسی رات کو بہت سارے لوگ, بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ضرور کہوں گا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, اور ویری نیکسٹ ڈے یہ پبلک میں چلے گئے. ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر یہ پبلک میں نہ جاتے, یہ لندن چلے جاتے, دبئی چلے جاتے, یا اپنے گھر میں بیٹھ جاتے, یا کوئی محلاتی سازشوں کی طرف سوچنا شروع کر دیتے, تو میرا خیال ہے آج یہ پبلک میں نہ کھڑے ہوتے. انہوں نے جو سب سے اچھا کام یہ کیا کہ یہ پبلک میں چلے گئے. جو ہی یہ پبلک میں گئے لوگوں نے ان کو ریسپونڈ کیا. ان کا جو بیانیہ انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا, جو امریکن انٹرونشن والا اور امپورٹڈ گورنمنٹ والا, اور اس کے بعد کہ NRO2 یہ لینے والے, پھر جو کچھ وہ کہتے گئے وہ روز ایک نیریٹو بلڈ کرتے تھے, اور پوری اپوزیشن عمران خان کے نیریٹو کے ارد گرد گھومتی تھی. اب جب سارے پولیٹیکل پارٹیز مل کے, اسٹیبلشمنٹ مل کے, اور پورے پاکستان کی میڈیا مل کے, تمام مقتدر حلقے مل کے جب ایک بندے کو دبانے لگ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی کریٹ کی گئی, اور جو یہ مہنگائی مقاوم مارچ لے کر آئے تھے اور مہنگائی میں مزید اضافہ کر دیا, تو اس کا سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنی جتنی کاوش تھی اس میں اس کے برابر کا کنٹریبیوشن یہ PDM کی ہے. مثلا جو انہوں نے یہ کیا, سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پچھلے 5 مہینوں میں
6 مہینوں میں انہوں نے 26 FIR کاٹ دی ہیں اس کے خلاف. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی ایکشن ہوتے رہے ہیں, وہ نیب کرتی رہی ہے, پولیس کے ذریعے انہوں نے FIR نہیں کٹوائیں. ٹھیک ہے, کرپشن کے چارجز ان کے خلاف لگتے رہے اور اس میں وہ پروسیڈنگز بھی ہوتی رہیں اور PTM کے لیڈر جیلوں میں بھی جاتے رہے, لیکن جو فریولس قسم کی FIRs انہوں نے کاٹی ہیں اس کی مثال ماضی میں بہت کم ملتی ہے. جس طرح دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے. تو یہ ساری اگر آپ سیکوینس کو اٹھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادہ ان کو لیڈر بنایا ہے. اب دوسری بات کہ کیا وہ اپنا پولیٹیکل مقصد حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل مقصد پہلا فرسٹ فیز تو انہوں نے حاصل کر لیا. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ 7 حلقوں میں سے اگر یہ کھڑے ہوئے تو 6 حلقوں میں بڑی لیڈ سے جیتے, اور ایک حلقہ جو ہے جس پہ ابھی تک بہرحال تنقید ہو رہی ہے کہ اس کے وہاں دھاندلی ہوئی ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو یہ لوگ لے کر آئیں گے, کتنے لوگ لے کر آئیں گے, کیا اس کا ہوگا, جس کا جو پریشر ہے وہ ان کے اوپر بلڈ ہو گیا ہے. پچھلے 1 مہینے سے ہر چوک پہ اوپر درجنوں کے حساب سے کنٹینر انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو خوف پہلے سے موجود ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے, ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک کنٹینر کا ایک دن کا جو کرایہ ہے وہ 25,000 روپے ہے. ایک کنٹینر کا ایک دن کا کرایہ 25,000 روپے ہے, اور سینکڑوں کنٹینر ہیں. بہت ظلم ہے سر, یہ بڑی زیادتی ہے. اس دیوالیہ حکومت کا جو معاشی طور پر دیوالیہ کے قریب پہنچ چکی ہے, جس کے 76 اس وقت منسٹرز ہیں اور جن میں سے 35 کے پاس ابھی تک کوئی پورٹ فولیو ہی نہیں ہے, اور وہ اس طرح معیشت کا جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہماری بیسٹ گورننس ہے اور عمران خان صاحب کی ورسٹ گورننس ہے. لیکن آج تو کچھ اور ہی بات ہوئی ہے نا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ آج تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو وزیر انسانی حقوق ہے ریاض پیرزادہ صاحب, وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. نہ عدلیہ اب ہمارا تحفظ کر سکی ہے, نہ ہماری افواج تحفظ کر سکی ہے, اور یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے یہ صرف بلوچستان کے لیے تو ہمارا دل ہمیشہ روتا ہے. اور جو فاٹا میں ہوا, جو غیر ملکی مداخلت کے لیے ہم استعمال ہوئے, جو ہمارے ادارے استعمال ہوئے, اور جس طرح پارلیمنٹ میں لوگوں کو چن کے اور یہاں پہ سلیکٹڈ آ گئے, اور جس طرح ایکسٹینشنوں کے چکر میں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے, نہ عدلیہ اس کو سنبھالا دے سکی ہے. آج ہمیں بلایا جاتا ہے کہ جی جیلوں میں آبادی بہت ہو گئی ہے, ان کو کم کرو. تو فیصلے کرو تم. پنجاب میں ہر طرف لینڈ گریبنگ ہے, نان ٹالرنس ہے, ادارے کر رہے ہیں, فرد نہیں, ادارے ملوث ہیں, چاہے وہ عدل اور انصاف کے ہوں, چاہے ہمارے محافظ ہوں. اداروں پر چارج شیٹ لگا دی ہے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق نے, اور انہوں نے عدل و انصاف کے اداروں پر بھی چارج شیٹ لگائی ہے, اور جو محافظ ادارے ہیں ان پہ بھی چارج شیٹ لگا دیا. یعنی کہ ایک وفاقی وزیر کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت بے اختیار ہوں اور مجھ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور ظلم مجھ پہ ادارے کر رہے ہیں. تو یہ ہے جی وفاقی حکومت. اور ایک وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت کے سربراہ اختر مینگل صاحب نے کیا فرمایا وہ بھی سنیں. اسپیکر صاحب, یہ قوتیں چاہتی کیا ہیں؟ ہمیں یہاں سے دھکیل کے وہاں پہ لے گئے, وہاں سے پھر ہم یہاں پہ آگے. اب ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم وہاں پہ نہیں جانا چاہتے جہاں پر ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. خدا کے واسطے رحم کرے, ہمیں اس سٹیج تک, اس حد تک نہ دھکیلیں کہ جہاں پر ہم بلوچستان کے اکثر نوجوان پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں. آپ دہشت گردی کو تو شاید ان ہتھ کنڈوں سے ختم کر سکیں, دہشت گردوں کو آپ, جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں, ان کو آپ ختم کر سکیں, لیکن جو نفرت کے بیج آپ لوگ بو رہے ہیں, اس نفرت کو دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت بھی ختم نہیں کر سکی. اور یہ نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی بنیادیں بھی ہل رہی ہیں. مصدق ملک صاحب, آپ بھی ایک منسٹر ہیں, تو ذرا یہ سمجھائیں گے کہ ریاض پیر اور اختر مینگل صاحب جو ہیں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, ایک کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, دوسرے کا تعلق بلوچستان سے. اب بات دونوں ایک کر رہے ہیں اور شکوہ شکایت اداروں کے ساتھ ہے, تو آپ کا اور تحریک انصاف کا بیانیہ تو ایک ہو گیا. دیکھیں, ایک میں شعیب صاحب نے کچھ چیزیں فرمائی, میں چاہتا ہوں ایک میں ان کو جواب دے دوں. اگر یہ محلاتی سازش کا حصہ جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے نہیں بنے, تو یہ شیخ رشید صاحب کا بیان کیا ہے؟ یہ
کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن میں نے تو شیخ رشید صاحب کے بیان کو اپنی انفارمیشن کے ذریعے میں نے کہہ دیا یہ غلط بیان. جی لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بار بار خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ ہاں کچھ ابھی انہوں نے جلسے میں کہا ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے مگر نہیں بھی ہو رہی مگر ہو بھی رہی ہے, تو محلاتی سازش تو یہی ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے نقطہ اٹھایا امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے اور امریکہ کی انٹرفیرنس کے حوالے سے, تو وہ ڈیوڈ فینٹن جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں اور آج سے نہیں ہیں یعنی عرصہ قدیم سے ہیں, وہ تو پی ٹی آئی کے کنسلٹنٹ ہیں, پی ٹی آئی کے لابسٹ ہیں, یعنی انہیں پی ٹی آئی کروڑوں روپیہ دے رہی ہے ہر سال کہ وہ امریکہ میں لابی کریں. امریکہ میں لابی کریں, امریکہ نے تو آپ کی حکومت الٹائی, تو لابی کس لیے کریں. اور میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں ڈیوڈ فینٹن کو, ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے اور آج سے نہیں ہمیشہ سے کیمپین کر رہا ہے, اس کو پی ٹی آئی اپنا لابسٹ مقرر کرے امریکہ میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہو سکتا ہے اتفاق ہو. کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ امریکی صدر نے بھی ابھی جو بیان دیا پاکستان کی ایٹمی قوت ہونے کے حوالے سے, کہیں اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے اس بات سے؟ آپ وہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کے ذریعے. لیکن چلیے ان باتوں کو چھوڑتے ہیں. اور انہوں نے نان فریولس کیسز کا کہا. میں نے کہا ہاں اصل میں تو بہتر کیسز تو یہ ہیں کہ گاڑی میں 22 کلو ہیروئن رکھو تاکہ نان فریولس نہ ہو کیس, اور صحیح کیس بناؤ جس میں باندھو کسی کو. میرے سوال کا جواب دیں. آپ کے سوال پہ آ جائیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے اداروں کے عدلیہ کے فیصلے جو ہیں ان کو پر وقتاً فوقتاً لے دے ہوتی رہتی ہے, تنقید ہوتی رہتی ہے, اور اس کی بڑی پرانی ایک تاریخ ہے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں جمہوری نظام میں اصل طاقت جس کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ عوام کی طاقت ہے. تو ہمیں زیادہ بینک عوامی طاقت پہ کرنا چاہیے. جو مجھے پہلے وہ سمجھ آئی ان باتوں سے, مجھے لگتا ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی بالخصوص یہ سوات کے حوالے سے اور کے پی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس حوالے سے بہت سے لوگ پریشان ہیں, بہت سے لیڈران پریشان ہیں, بہت سی سیاسی جماعتیں پریشان ہیں. اس ضمن میں بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ دوبارہ سے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے ہیں یا واپس آ رہے ہیں یا آئے ہیں, اس کی وجہ سے جو امن عامہ کے اندر خلل پڑ رہا ہے, لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں رہیں, اس کے خلاف لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پھر ہمارے ریاض پیرزادہ صاحب کے بیان کی تقریر سے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں بہت بے اختیار سا آدمی ہوں. نہیں ایسا تو مجھے نہیں لگا. اچھا, ریاض صاحب پیرزادہ صاحب بڑے دبنگ قسم کے لیڈر ہیں, مجھے نہیں لگا بے بسی کا اظہار کر رہے تھے. مگر فرسٹریشن تو آپ کو بھی ہے نا, یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر دوبارہ سے پاکستان میں دہشت گردی اگر شروع ہو یا لوگ ایسے آنے شروع ہو جائیں جن کی وجہ سے نہیں, جو لوگ پہلے سے کسٹڈی میں اگر ان کو مار مار کے پھینکنا شروع کر دیا جائے نہیں تو مناسب نہیں ہے. اختر مینگل صاحب کا مسئلہ تو یہ اصل اختر مینگل صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب اس طرح کا اضطراب پھیلا ہوا ہو اور آپ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے اپنی فورسز کو لے کر جائیں تو کئی جگہ پہ ہائی ہینڈڈنس ہو جاتی ہے. اس ہائی ہینڈڈنس کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جو اوور آل ایک سچویشن ہے, ہمارے جو امن کی سچویشن ہے, جو دہشت گردی کی سچویشن ہے, اس کو بچانے کے لیے جو جب فورسز جاتی ہیں تو ان کو ویسے تو ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ایکسیسو فورس نہیں استعمال کریں, مگر اگر وہ کہیں ہو جائے تو پھر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور رائٹفلی. چانڈیو صاحب, ایک آج پرویز الہی صاحب پنجاب کے چیف منسٹر ہیں, انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ایک پریڈکشن کی ہے, وہ بھی پریڈکشن کرنا شروع ہو گیا. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. پی ڈی ایم اتحاد کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ اگر مزید نشستوں پر استعفے قبول کیے جاتے ہیں تو کیا انجام ہوگا ان کا؟ پھر دیکھیں جی, ان کا انجام تو بڑا خطرناک ہے اور ان کی اپنی تباہی ہے. یہ آپ کو یہ بالکل نظر آ جائے گی اگلے مہینے تک. وہ کہہ رہے ہیں 1 مہینے میں یہ تباہ ہو جائیں گے پی ڈی ایم والے. میں ان کو کہتا نہیں ہوں, بڑے محترم ہے میرے لیے بھی, یہ تو تباہ ہو چکے, یہ تو تباہ ہو چکے. جو روایت نہیں ہے ان کی وہ انہوں نے وہاں ڈالی ہے. پہلی بار ان کے خاندان میں دراڑیں پڑی ہیں, یہ تو تباہ ہو چکے ہیں. یہ کس اور کو کیا تباہ کریں گے, اس کو ادھر یہاں چھوڑتے ہیں. یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ جلسے بڑے نکل گئے ہیں خان صاحب کے اور وہ بڑا ہی ہو گیا. ان کو پتہ نہیں ہے. آپ کو یاد دلاتا ہوں, کراچی کی مسجد کے محراب سے, ممبر سے ایک پتھر نکالا کہ اس میں تصویر نظر آ رہی ہے الطاف حسین کی. وہ پتھر کھود کے باہر لے گئے تھے, آپ کو تو یاد ہے. اور پھر ان کے جلسے یاد ہیں. پھر انہوں نے ملائکہ بھی دیکھے مکے مدینے میں, یہ بھی دیکھے. یہ مقبولیت ہم دیکھ چکے ہیں, مصنوعی مقبولیت.
جلسے ان کے بھی بڑے تھے، آج کہاں ہیں؟ میری پیشنگوئی آپ سن لیں، جس راستے پہ چلے ہیں خان صاحب، اس راستے پہ اگر پاکستان کے چھوٹے صوبے کے رہنما چلے تو پاکستان کے بخے ادھیڑ دیں گے، لیکن پاکستان کے کچھ لوگ ہیں، کچھ ادارے ہیں جو اس کو بچائیں گے، ان کی سیاست کامیاب نہیں ہوگی، یہ سکڑ جائیں گے، یہ چھوٹے بن جائیں گے، ان کے بھی اتنے بڑے ہیں۔ میں تو آپ کو ایک منٹ کے لیے، ایک اتنا بڑا رہنما ہے ان کا جن کو الطاف حسین نے کہا کہ اس جیسا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن اس نے بیان دیا روتے روتے جو انہوں نے گالیاں دی الطاف حسین کو، وہ تو دنیا کو یاد ہے۔ آپ الطاف حسین اور عمران خان کو کیوں ملا رہے ہیں آپس میں؟ یہ سب جلسوں کی بات کرتے ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں جلسے بڑے ہیں، جلسے تو ان کے بھی بڑے تھے، پھر کیا ہوا؟ جن کے جلسے ہیں وہ جلسے والے لوگ لے جاتے ہیں، ان کے اپنے نہیں ہیں، ان کا بیانیہ یہ دم توڑ دے گا، یہ نہیں چل سکے گے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں ابھی بھی الطاف حسین کافی پاپولر ہیں؟ بھرے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس کا نیریٹو اب دوسرا ہے، لیکن جو اردو بولنے والے ان کا لیڈر ابھی بھی الطاف حسین ہی ہے۔ نہیں، عمران خان کوشش وہی کر رہا ہے کہ وہ الطاف حسین کا نعمل بدل بنے سندھ میں، اس کی وہی پالیسی ہے، لیکن کیا خان صاحب تو مضبوط نہیں ہوئے نا، میں تو مان رہا ہوں الطاف حسین کی سیٹیں وہ واپس لے لیں گے، خان صاحب نہیں جیتیں گے، خان صاحب ہیں کچھ نہیں، خان صاحب اچھا پنجاب میں ہیں۔ لیکن میں نے جو بات کرنی ہے نا وہ آپ تو ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں نا، میں کروں گا آئینی پہلو سے بات، کہ اگر خان صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں اور وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ آئین کے تحت ہی ہوگا نا، تو وہ آئین کے تحت کیسے ہوگا؟ عوامی طریقے سے تو چلے جاتے ہیں نا۔ تو آپ کیونکہ وزیر قانون رہے ہیں نا تو آپ سے بھی بات کروں گا، لیکن شعیب شاہین صاحب اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ آئین کے تحت کیا عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو سکتی ہے؟ اس میں بات کروں گا ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک اور ٹویٹ ہے اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا، اور یہ ٹویٹ ہے جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کی، اور جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں علی نواز صاحب، ان کی ایک ٹویٹ کا جواب دیا ہے۔ پہلے ذرا میں آپ کو علی نواز صاحب کی جو ہے ٹویٹ ہے وہ پڑھاتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیفور ڈائیورس آئی آسکڈ عمران خان ٹو لیو پاکستان اینڈ گیٹ سیٹل ود می ان لنڈن. مائی ڈیڈ آلسو آفرڈ ہم a settled running business in Europe but he refused to leave Pakistan. تو یہ علی نواز صاحب نے جمائمہ گولڈ سمتھ سے منسوب کر کے یہ بات لکھی ہے کہ طلاق سے پہلے میں نے عمران خان کو آفر کی تھی اگر تم پاکستان چھوڑ دو تو میں تمہیں لندن میں ایک بہت بڑا بزنس سیٹ کر کے دوں گی، اور میرے والد صاحب نے کہا کہ میں بھی آپ کو بہت کچھ دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے اس کا جواب دیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں دس از ایکچولی اے فیبریکیٹڈ کوٹ جسٹ فار یور انفارمیشن۔ تو یہ تحریک انصاف کے ایک جو بہت ویل نون قسم کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے حوالے سے جھوٹ پھیلا رہے ہیں، تو ان کو وہ کبھی بولی نہیں ہے، انہوں نے کبھی اس طرح کی سیاسی بیان دیا نہیں ہے، لیکن وہ مجبور ہو گئیں کہ وہ اس کی تردید کریں۔ تو اگر اب آپ برا نہ منائیں مصدق صاحب، تو آپ کے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں، تو ان کی بھی میں ایک ٹویٹ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ فواد صاحب، چودھری فواد حسین صاحب، وہ کہتے ہیں تمام قوانین کو روند کر ایک مفرور اسحاق ڈار کو درآمد کر کے وزیر خزانہ لگایا گیا۔ دعویٰ تھا کہ بس اب ڈالر کی ایسی کی تیسی، پھر جعلی طور پر ڈالر نیچے آیا، لیکن یہ ڈرامہ صرف چند دن کا رہا اور اب مسلسل روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، ملک کی معیشت مسلسل تباہی کا شکار ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ فواد صاحب اگر یہ نہ کریں تو پھر ان کا ذکر ہر ٹیلی ویژن پروگرام پہ کیسے ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑا زبردست نیک ہے میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کا، اور ویسے بھی عوامی توجہ حاصل کرنے کا بڑا ان کو شاندار نیک ہے جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ کیا ہے اس ٹویٹ میں، کیا ہے؟ یعنی روپیہ تقریباً 200، سمپل سا سوال ہے کہ ڈالر مسلسل اوپر جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، ایک دو دن میں اوپر گیا ہے، مگر اس سے پہلے آپ دیکھیں 248 سے نیچے آتا ہوا 290۔ تو یہ سٹیبل رہے گا؟ جی انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم روز
ہم محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر معاشی استحکام آئے, اور انشاءاللہ لے کر آئیں گے, پوری کوشش کر رہے ہیں. مگر اب اس ٹویٹ کے حوالے سے چلیں ٹھیک ہے, میں شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ ان سے جلدی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. شعیب شاہین صاحب, بریک سے پہلے مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے بزرگ ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہونے والی ہے, تو آئین اور قانون کو اگر سامنے رکھیں تو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہو سکتا ہے جو الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہوا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, چانجو صاحب سے میں معذرت کے ساتھ اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک زمانے تک فیڈریشن کی جماعت, واحد جماعت ہوا کرتی تھی جب تک کہ بے نظیر بھٹو زندہ رہیں, لیکن اس کے بعد اب صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی بن گئی ہے. آج اگر آپ دیکھیں گے صرف پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد میں, گلگت بلتستان میں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر میں فیڈریشن کی اگر آپ پارٹی کہیں گے تو صرف پی ٹی آئی ہے, پہلی بات. دوسری بات, کوئی پولیٹیکل پارٹی کلیم نہیں کر سکتی, یا یہ ایٹ لیسٹ ان کے مقابلے میں کلیم نہیں کر سکتی کہ وہ فیڈریشن کی پارٹی ہے. ہر پارٹی جو ہے یا وہ پروونشل بن گئی ہے یا پروونس کے بھی ایک حصے میں موجود ہے. اگر آپ آئیں کہ آئینی طور پر کیا الطاف حسین کو اور عمران خان صاحب کو اکٹھے دیکھنا چاہتے ہیں, میرا نہیں خیال. کہ دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا, لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی ختم نہیں ہوئی, زیادہ شدت کے ساتھ, زیادہ طاقت کے ساتھ آگے آئی. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا, لیکن زرداری صاحب کی پالیسیز نے پیپلز پارٹی کو سکیڑ کے رکھ دیا. اب اگر آپ آگے آئیں, نواز شریف صاحب کو جس گراؤنڈ پہ بھی بہرحال آؤٹ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود آج اگر وہ قائد سمجھا جاتا ہے اپنی پارٹی کا تو وہ نواز شریف ہی ہے. تو اس طرح اگر آپ کسی بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یا کسی بھی ذریعے سے عمران خان کو کارنر کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت تو بہرحال کوئی ایسا نہ کوئی قانونی طور پر نہ آئینی طور پر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے. ہاں, البتہ اگر کسی بھی کنسیڈریشن پہ فیوچر میں خدا نہ خواستہ اگر اس کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے باوجود اس وقت جو پورے پاکستان میں ان کی پارٹی سٹرونگ ہے اور پاپولر ہے اور پورے پاکستان میں موجود ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی بھی لحاظ سے آپ ایک شہر کے دہشت گرد کو آپ عمران خان سے تشبیہ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے ایسی ہماری جمہوری طاقتوں کی اور جمہوری لیڈرشپ کی, کیونکہ جمہوریت کو ہم تبھی آگے لے کے جا سکتے ہیں جب ہم جمہوری رویے اپنائیں اور سب کو برداشت کرتے ہیں. چانڈیو صاحب اس کا کیا جواب دیں گے شاہین صاحب کا؟ میں پہلی بات ان کو بتاؤں, ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو آؤٹ کریں, قانونی طریقے سے کورٹوں میں اداروں سے, ہم اس کے حامی نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں خود اس انداز سے پہ جس راستے پہ چلے ہیں اپنی موت کا پروانہ خود لکھ رہے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرتے ہیں, بہت مشکل ہے. بس مجھے اجازت دیجئے, ہوا کچھ ایسی چلی تھی کہ بکھر گئے ہوتے, رگوں میں خون جو ہوتا تو کب کے مر گئے ہوتے. یہ کیا پیپلز پارٹی بن سکتے ہیں؟ اچھا, ایک سوال, ہر 5 منٹ کے بعد اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں. ایک سوال مجھے کرنا ہے, ان کے بس کی بات نہیں ہے. شاہین صاحب ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ آخر کار جیت گئے اور نیب ہار گئی, تو آج تو سپریم کورٹ میں جو عمران خان صاحب کی درخواست ہے اس پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے, تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ زرداری صاحب کے خلاف نیب نے جو اپنی اپیلیں ہیں 4 اپیلیں واپس لے لی ہیں, زرداری صاحب جیت گئے, نیب ہار گئی؟ دیکھیں احمد میر صاحب, اگر پاکستان میں نہ کسی فوجی جرنیل نے کرپشن کی ہے, نہ کسی بیوروکریٹ نے کی ہے, نہ کسی سیاستدان نے کی ہے, تو پھر عام عوام نے, یہ کسانوں نے, یہ پبلک نے, یہ مزدوروں نے پھر کرپشن کی ہے. بالکل زرداری صاحب آج تو جیت گئے ہیں, لیکن جو بلینز آف روپیز کی ان کی باقی کرپشن کے کیسز ابھی پینڈنگ ہیں, ان کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ جو ریڈی والے اور جو بھی ہیں ان کے نام پیسے, ریڈی والے لانچ میں سے پیسے نکلے وہ کہاں گئے؟ ملزم تو ہے نا, لانچ میں سے ملزم اور چیز ہوتی ہے, مجرم ہونا اور چیز ہے. مجرم کی بات نہیں کر رہا, ملزم کی بات کیا ہے؟ بات کر رہا ہوں, الزامات تو ہیں جناب. لانچ میں جو اتنے اربوں روپے تھے وہ کہاں گئے بتائیں نا. آپ کی حکومت سے پوچھ کے ہمیں بتائیں وہ پیسے کہاں ہیں لانچ والے, بتائیں نا. یہ ریڈی والے کون ہیں ہمیں بتائیں نا. حکومت میں تو نہ نیب کا چیئرمین ہوں نہ میں حکومت میں ہوں بھائی, میں تو ایک بات کر رہا ہوں. آپ ہمارے نقاد آپ ہم پر تو کر رہے ہیں, جواب بھی تو دیں. وہ پیسے گئے کہاں جو لانچ میں سے آپ کو ملے, جو آپ کیسے نکلے؟
ایک بھی کیس آپ ثابت نہیں کر سکے. آپ کے وفاقی وزیر آ کر بیٹھے, انہوں نے کہا غلط کیا ہے لیب نے, ایک بھی کیس ان پر نہیں ثابت ہوا ہے. اب آپ انتقامی کاروائی کریں گے تو وہ بری ہو گئے نا, وہ جیت گئے نا. آگے والے کیسز ابھی پینڈنگ ہیں, ابھی ان کا انتظار کر لیں. اللہ لمبی زندگی دے. زرداری صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ بھی اگر جیت جائیں تو ہمیں خوشی ہوگی. یہ مہربانی آپ کی, مہربانی آپ کی, مہربانی بہت اچھی, دونوں کی دوستی ہوگی. بہت اچھی مہربانی آپ کی, آپ کو خوشی ہوگی. آپ نے ایک وکلا کی تقریب میں جانا ہے, آپ نے وہاں پہ خطاب بھی کرنا ہے, آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا مصدق ملک صاحب, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ پارلیمنٹ کے رکن ہیں. پرسوں کل 18 اکتوبر تھا, کل کی بات میں کر رہا ہوں. کل قومی اسمبلی کا اجلاس 3 گھنٹے ہوا, اور شاید آپ بھی تھے کچھ دیر کے لیے. اب گئے تھے کل؟ نہیں, کل نہیں گئے آپ. تو 18 اکتوبر کو 3 گھنٹے میں 19 بل پیش ہوئے قومی اسمبلی میں, 9 بل پاس ہو گئے, اور وہ زیادہ تر جو بل پاس ہوئے وہ تھے کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں امینڈمنٹ کے بل تھے. 2 قراردادیں پاس ہوئیں, اس میں سے ایک قرارداد بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مدارس اور مساجد جو ہیں ان میں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں اس پہ جو ٹیکس ہے وہ معاف کروا دیا گیا. ایک ترمیم بھی پاس ہوئی کل, اور اس کے علاوہ 28 رپورٹیں پیش ہوئیں ایوان میں, اور کال ٹینشن نوٹس جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریاض پیرزاد صاحب, اختر مینگل صاحب شکوے شکایتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف کل کے دن میں اتنے آپ نے لیجسلیشن کی ہے. تو اگر آپ روزانہ اتنی لیجسلیشن کیا کریں, اور کیونکہ اب تو اپوزیشن بھی نہیں ہے, تو جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے, جتنا عرصہ عمران خان صاحب نہیں ہے, آپ کے پاس تو گولڈن چانس ہے. آپ اتنی لیجسلیشن کر سکتے ہیں کہ اتنے قانون نئے بنا سکتے ہیں, عوام کی اتنی خدمت کر سکتے ہیں لیجسلیشن کے ذریعے کہ مہنگائی پیچھے رہ جائے گی, آپ آگے نکل جائیں گے. نہیں, ایک تو مہنگائی کا توڑ لیجسلیشن نہیں ہے, مہنگائی کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا, اور مہنگائی کی کمر بھی توڑنی ہوگی. تو پہلے تو میں موازنے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ عوامی مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے لیے کافی تگ و دو کی جا رہی ہے. نہیں, جو لوگ گراں فروشی کرتے ہیں ان کو سزائیں دینے کے لیے اگر آپ قانون بنا لیں. بالکل ٹھیک, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں پھر بھی لوگوں کی مصائب کا تو حل کرنا فرض ہے ہر سیاستدان. دوسری طرف دیکھیں, میں آپ کو ذاتی اپنا نقطہ نظر بتاتا ہوں. ایک طرح سے تو اس سے آپ کو پتہ یہ چل رہا ہے کہ کمیٹیز بہت ایکٹیو ہیں, کیونکہ فلور کے اوپر تو بل وہی آتا ہے جو کمیٹیز میں سے پاس ہو کے آتا ہے. اس کا مطلب مختلف کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, لیجسلیشن پہ کام ہو رہا ہے, بڑی تیزی سے ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اتنا زیادہ لیجسلیشن اسمبلی کے فلور پہ آ رہا ہے. لیکن ایک بڑی اچھی چیز جو سیاست میں سمجھتا ہوں ہے, وہ ہے اپوزیشن کا ایک کردار. اور وہ اس وجہ سے کہ آپ عوامی مفاد کے اندر ایک بل لے کر آتے ہیں, اور اپوزیشن پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کا تنقیدی جائزہ لے اور یہ بتائے کہ یہ بل عوامی مفاد میں بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ جنگ تھوڑی سی سرد پڑ گئی ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک طرح سے اچھا ہے کہ لیجسلیٹو کام ہو رہا ہے, سہولت پیدا ہو رہی ہے, لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اسمبلی کے اندر ایک مثبت رول پلے کرے اپوزیشن, اور آ کے ہر بل وہ نہیں آنا چاہ رہے تو آپ زبردستی ہو رہی ہے نا, کوئی لا نہیں رہا ان کو, میں نہ لانے کی فرمائش بھی کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ویسے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے تو یہ پازیٹیو چیز ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کارکردگی کمیٹیز کی کتنی اچھی ہے, اور سینٹ میں بھی بہت سے. اچھا, سینٹ کی بات میں چانڈیو صاحب آپ سے کروں گا. چانڈیو صاحب ذرا سوال میرا مائنڈ نہ کیجیے گا. جی بالکل, کہ جس طرح سے تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اپنے سینیٹر اعظم سواتی کے پروڈکشن آرڈر کے لیے دھرنے دے رہے ہیں, اور چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کے دفتر میں جا کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ لوگوں نے یا آپ کی پارٹی کے جو کولیگز ہیں جو قومی اسمبلی میں ہیں انہوں نے ایسا علی وزیر کے لیے نہیں کیا. تو تحریک انصاف کو مانیں آپ کے اعظم سواتی کے لیے بڑا سٹینڈ لیا انہوں نے. نہیں, ان کو لینا بھی چاہیے. انہوں نے باتیں جتنی کی ہیں, جیسے وہ جو ابھی کیا نام ہے جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے, کیا نام تھا جن کو, سجاد, نہیں وہ جو شہباز گل. اب ایسی باتیں جن کے لیے ہوں گی, جن کی ساری زندگی جنہوں نے تباہ کر دی ہے, تو اس کے بعد اتنا تو احتجاج کرنا ان کا حق بنتا ہے. ان کو اتنا رسوا کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہے, خان صاحب نے کیا ہے, صرف اپنی بقا کے لیے ایسے الزام ایسی باتیں کی. بہرحال میرا خیال ہے کہ کسی کے ساتھ یہ ایسا سلوک نہیں ہونا نہیں. ہمارا خیال, میری پارٹی کا,
किसी भी सियासी आदमी के साथ बदसलूकी करना मुनासिब नहीं। नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं कि अली वजीर साहब जिन्होंने शहबाज मेरी शरीफ साहब मेरी को पार्टी वजीर आजम का वोट दिया, मेरी उनके लिए पार्टी आपने वैसे स्टैंड नहीं लिया जैसा कि आजम स्वाति के लिए पीटीआई ने लिया? जनाब, मेरी पार्टी ने इन दोनों साहिबान के लिए पख्तूनख्वा के मेरी पार्टी ने आवाज उठाया जो उस वक्त जुमा लग रहा था। अली वजीर जो है उन पे मुकदमा जो है वो कराची में कायम हुआ और वो कराची की जेल में पड़े हुए। वो बात और थी जो उस जमाने में उनको बुलाने की बात थी, हमारी बात थी। लेकिन ये बात मैं आप चले, मेरा वक्त खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको कहता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कानून साजी की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी का कमाल है। आसिफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत जितने कवानीन बनाए कभी नहीं बने। चले, जितना अब हम चाह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड अब तोड़ दें, रजा गिलानी है नहीं। यूसुफ रजा गिलानी बहुत बहुत शुक्रिया। राजा परवेज ने एक सुनहरी मौका है, गोल्डन चांस है इस हुकूमत के पास। कौमी असम्बली में नहीं है, कुछ कर सकते हो तो कर लो, रोजाना 9-9, 10-10 बिल पास किया करो, और कुछ नहीं तो कानून साजी के जरिए पार्लियामेंट की साख को मजबूत बनाओ।